हलाल या हराम और इनके सेहत के लिए तबी फ़वाइद जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए। टिड्डियाँ हलाल हैं और ये सेहत पर बहुत ही अच्छी असरअंदाज होती है। जानिए इस वीडियो। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान और मैं खुर्शीद अमन हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है टिड्डी दल, और ये भी इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि टिड्डी हलाल है या हराम है। तो जैसा कि मैं पहले कई बार कई वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि यहाँ पब्लिक मकाम है और पब्लिक मकाम पर बैठे हुए मास्क का इस्तेमाल जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एसपीओज़ में है और अगर हम मास्क ना पहने तो 1000 रियाल जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसकी हिल्लत और हुर्मत के बारे में बाद में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं टिड्डी के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात जो है वो देना चाहता हूँ। टिड्डी जमा है टिड्डियों की, यानी टिड्डियाँ उर्दू में, और अरबी में इसको कहते हैं अलजराद। अरबी में इसको क्या कहते हैं? अलजराद। और इसकी जो वाहदा है वो अलजरादा है, और जरादा का इतलाक नर या मादा दोनों के लिए होता है। ये हशरात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। टिड्डियों की दो किस्में हैं, बर्री और बाहरी। यहाँ पर सिर्फ आज आपको सिर्फ जो बर्री टिड्डी है इसके बारे में ही मालूमात देंगे। बर्री टिड्डी का हुलिया के एतबार से टिड्डियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बहुत बड़ी मिसाल के तौर जो बर्री टिड्डियाँ हैं ये अपने हुलिये के एतबार से मुख्तलिफ़ होती हैं। बहुत बड़ी होती हैं और बाद छोटी, और बाद सुर्ख रंग की होती हैं और बाद जर्द रंग की, और जबकि बाद सफ़ेद रंग की भी होती हैं। टिड्डी की 6 टांगें होती हैं। कितनी होती हैं? 6 टांगें होती हैं। 2 सीने में, 2 बीच में और 2 आखिर में। मुसलमा इब्ने अब्दुल मलक साहबुर राय बहादुर और जर्री शख्स थे। इनका लक़ब जराद अल सफ़रा यानी जर्द रंग की टिड्डी पड़ गया था। कई मरतबा ये मकाम यानी आर्मीनिया और अज़रबैजान के गवर्नर बनाए गए थे, क्योंकि आजकल दोनों ये मुल्क अलग अलग हैं और आपको पता ही है जैसे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों के दरमियान क्या चल रही है? जंग चल रही है, और तकरीबन अज़रबैजान ने उस पर कब्ज़ा जमा लिया है। और अज़रबैजान में इस वक्त मुस्लिम पाए जाते हैं, जबकि आर्मीनिया जो है उसमें सारे ही तकरीबन काफ़िर ही हैं, मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है। और अज़रबैजान में भी जो है वो भी नाम नहादी हैं, तकरीबन ज़्यादातर जो है वो शिया लोगों की तादाद है, तकरीबन 80% जो है वो शिया लोग पाए जाते हैं। खैर, हम टिड्डी के बारे में बात कर रहे हैं तो टिड्डी के मुख्तलिफ नाम भी होते हैं। मसलन जब ये पैदा होती है तो इसका नाम अलजबी होता है, और जब ये कुछ बड़ी हो जाती है और पर निकल आते हैं तो इसे गोगा कहा जाता है। और जब टिड्डी जर्द रंग की हो जाती है तो मादा टिड्डी काले रंग की हो जाए तो इस वक्त इस पर जरादा का इतलाक होता है। तो ये थी टिड्डी के बारे में पहले आगाज़ में जो छोटी सी मालूमात कि टिड्डी कई किस्म की होती है और इसको अरबी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताते हैं कि ये हलाल है या हराम है, और इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में बताएंगे। टिड्डी की हिल्लत व हुर्मत साबित करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे कि ये टिड्डियाँ हलाल हैं, लेकिन उससे पहले मुनासिब मालूम होता है कि आपको टिड्डी खाने के तिबी फ़वाइद भी बता दिए जाएँ। माहिरीन का कहना है कि टिड्डियाँ प्रोटीन से भरपूर होती हैं, और इनमें 62% प्रोटीन और 17% तेल और 21% मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस होता है। डॉक्टरों का कहना है कि टिड्डियाँ खाने से मुख्तलिफ मौसमी बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। टिड्डियाँ क्योंकि मुख्तलिफ पत्तों से ग़िज़ा हासिल करती हैं, इसलिए इनके खाने से जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती है, जिससे इंसान तवानाई और फ़र्क महसूस करता है। जड़ी बूटियों से इलाज मुआलजा करने वाले सऊदियों का कहना है कि टिड्डियाँ खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। क्या होता है टिड्डियाँ खाने से? ये बहुत अहम मसला है। खाना तो मुश्किल है, लेकिन इलाज के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर जो आदमी जोड़ों के दर्दों में मुब्तला है, इस बीमारी में मुब्तला है जोड़ों के दर्दों में, ये तो उससे पूछें कि इसकी कितनी तकलीफ़ है। लिहाजा उसको टिड्डियाँ खाने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, और वो ये टिड्डियाँ खाकर इसका जोड़ों के दर्दों का इलाज कर सकता है और उससे शफ़ा हो सकती है इंशाअल्लाह। और टिड्डियाँ क्योंकि मुख्तलिफ, जैसा कि मैंने बताया कि टिड्डियाँ क्योंकि मुख्तलिफ पत्तों से ग़िज़ा हासिल करती हैं, इसलिए इनके खाने से जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती है, जिससे इंसानियत तवानाई और फ़र्क महसूस करता है। जड़ी बूटियों से इलाज मुआलजा करने वाले सऊदियों का कहना है कि टिड्डियाँ खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। ये किसका कहना है? सऊदियों का कहना है। ये कमर के दर्द का भी फ़ाल मुआलज है। जो भाई
یا بہنیں یا جو بھی بندے کمر کے درد میں مبتلا ہیں ان کو یہ بات ضرور اس بات پر غور کرنا چاہیے اور ٹڈیوں کا پیچھا کرنا چاہیے اور ٹڈیاں شکار کر کے کھانی چاہیے، اور کیونکہ یہ کمر کے درد میں بہت ہی فعال ہے۔ جن بچوں میں افزائش سست ہوتی ہے، یعنی جو بچے بڑھ نہیں رہے ہوتے، جن کے قد و قامت نہیں بڑھ رہے ہوتے، یہ افزائش کے لیے ٹڈیاں کھلانی چاہیے، یعنی کہ جن بچوں میں افزائش سست ہے، جن کی کیا کہتے ہیں گروتھ صحیح نہیں ہو رہی، تو ان بچوں کو یہ ٹڈیاں کھانی چاہیے، اس سے ان کا جسم کھلے گا اور ان کا قد بھی بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ بتایا جائے گا کہ ٹڈیاں حلال ہیں، آگے آپ کھائیں یا نہ کھائیں، میں نے تو آپ کو اس کی حلت و حرمت ثابت کرنی ہے اور اس کے طبی فوائد بھی ماہرین نے جو بتائے ہیں وہ بتا دیے ہیں، تو انشاءاللہ جانیے۔ ٹڈی دل یعنی ٹڈیاں، ان کے حلال ہونے کے احادیث کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخر میں آپ کو ان کو پکانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ تو ان کی حلت کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صحیح حدیث ہے جس میں حدثنا حفص بن عمر النمری حدثنا شعبہ عن ابی یعفور قال سمعت ابن ابی اوفا وسألته عن الجراد فقال غزوۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نقله معه۔ ابو یعفور کہتے ہیں میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا اور میں نے ان سے ٹڈی کے متعلق پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات کی اور ہم اسے آپ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کی تخریج کے بعد علماء محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کی سند بڑی مستند ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ صحیح حدیث ہے۔ آگے دوسری حدیث ہے حدثنا محمد بن الفرج البغدادی حدثنا ابن زبرقان حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن سلمان قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد فقال اکثر جنود اللہ لا اکلہ ولا حرمہ قال ابو داود رواہ المعتمر عن ابیہ عن ابی عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر سلیمان۔ یہ حدیث ضعیف ہے، جو دوسری حدیث جو ابھی بیان کی جا رہی ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کے راوی محمد بن زبرقان حافظہ کے کمزور ہیں، اس لیے ان کی مرفوع روایت معتمر کی مرسل روایت کے بالمقابل مرجوح ہے۔ صحیح سند سے اس روایت کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بہت سے لشکر ہیں، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے معتمر نے اپنے والد سلیمان نے ابو عثمان سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی مرسلات روایت کی ہیں۔ یہ حدیث اس کو علماء محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جب ضعیف حدیث کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہو تو پھر صحیح پر ہی عمل کیا جائے گا۔ آگے ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ حدثنا نصر بن علی و علی بن عبداللہ قال حدثنا زکریا بن یحییٰ بن عمارہ عن ابی العوام الجزر عن ابی عثمان النہدی عن سلمان عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سئل فقال مثلہ فقال اکثر جند اللہ قال علی اسمہ فعید یعنی ابا العوام قال ابو داود رواہ حماد بن سلمہ عن ابی العوام عن ابی عثمان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر سلیمان۔ تخریج انظر ما قبل ہی تحفۃ الاشراف 4495 ضعیف۔ زکریہ کے بالمقابل حماد کی روایت صحیح ہے اور حماد کی روایت سے یہ روایت مرسل ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ایسے ہی فرمایا اللہ کے بہت سے لشکر ہیں۔ علی کہتے ہیں ان کا یعنی ابو العوام کا نام فائد ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو حماد بن سلمان نے ابو العوام سے، ابو العوام نے ابو عثمان سے اور ابو عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہ جو دونوں حدیثیں بعد میں بیان کی گئی ہیں، یہ دونوں روایت کے لحاظ سے ان کی روایت مضبوط نہیں ہے، یہ ضعیف ہیں، اور جو پہلی حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، لہٰذا ضعیف کے مقابلے میں صحیح حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے، اور اسی کو عقل مندی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ ٹڈی کو پکانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، کیونکہ ویڈیو کی
ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر ابھی آپ کو اس کو پکانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں تاکہ آپ اس کو پکا کر مزے سے کھائیں، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جوڑوں کے دردوں کا بھی علاج ہے، اور کمر درد کا تو یہ ٹانک ہے، اور بچوں میں جو گروتھ نہ ہوتی ہو تو اس لحاظ سے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ یہ عرب حکماء کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، تو یہ پہلے آپ سن چکے ہیں۔ ٹڈیاں پکانے کا طریقہ۔ ٹڈیاں کھانے کے شوقین لوگ اسے خشکی کا جھینگا کہتے ہیں، اور ان کے مطابق جتنی طاقت سمندری جھینگوں میں ہوتی ہے اتنی ہی طاقت ٹڈیوں میں بھی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں زندہ ٹڈیاں خریدی جاتی ہیں اور انہیں پکانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹڈیوں کو پانی میں ابالنے کے بعد تیل میں فرائی کیا جاتا ہے اور پھر اپنی پسند کے مسالے ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں چاولوں کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ افریقی ممالک میں ٹڈیوں کو خشک کر کے پکایا جاتا ہے، اور بعض ممالک میں تو ٹڈیوں کو سینڈوچ ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے تھے ٹڈیاں پکانے کے۔ امید ہے آپ کو یہ طریقے اچھے لگے ہوں گے، بہت آسان طریقے ہیں۔ آپ بھی لہٰذا آپ ٹڈیوں کو عذاب الہی نہ کہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسے پکائیں اور مزے سے کھائیں، کیونکہ یہ بچوں کی، جیسا کہ بتایا گیا پہلے، بچوں کی گروتھ میں بھی فائدہ مند ہیں اور جوڑوں کے دردوں اور کمر درد کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ نے ٹڈیوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان کو پکا کر کھانا ہے، اور اس سے کسی قسم کی اکتاہٹ یا خوف کا اظہار نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ سعودی عرب میں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سعودی عرب کے لوگوں کی یہ پسندیدہ غذا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ٹڈیاں بہت زیادہ حملہ آور ہو گئی تھیں، جیسے پاکستان میں ہوئی تھی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے۔ پاکستان میں بھی ٹڈیوں کے بہت حملے ہوئے تھے، لوگ گھبرا گئے تھے، بلکہ انہوں نے بہت سی فصلیں چٹ بھی کر دی تھی۔ بہت سے علاقے جو تھے وہاں کے درخت کوئی پتہ تک نظر نہیں آتا تھا، سب کھا گئی تھیں، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ ہمارے لوگوں کو ان کے فوائد کا، ان کے فائدے کا پتہ نہیں، تو اس لیے یہ بچ کر نکل گئیں۔ لیکن لوگوں کو ذرا اس کا پتہ چلا، وہ پھر بعد میں ہمارے جو تھے ڈاکٹرز وغیرہ، سائنسدان وغیرہ، انہوں نے تجربہ کیا اور ان کو کھانے کے لیے تو انہوں نے مفید قرار نہیں دیا، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ مرغیوں کی خوراک میں استعمال کریں، تو لوگوں نے پھر پکڑ کر ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں سعودی عرب لوگوں کی یہ ایک مرغوب غذا ہے، تو شہروں میں بہت زیادہ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے شہروں میں یہ نکلی تھیں، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، مختلف قسم کے شہروں میں ان کے حملے سے نقصان بھی ہوا۔ وہیں مقامی لوگوں نے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرف ان کا جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، تو جس طرف جاتی ہیں نقصان تو ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر خوشی بھی محسوس کی اور ان کو پکڑ کر اپنے تھیلیوں میں بھرنا شروع کر دیا، اور اس طرح ان کی چاندی ہو گئی۔ اس حملے کے بعد سعودی عرب کے مختلف بازاروں میں زندہ ٹڈیوں کی تھیلیاں فروخت ہونے لگیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہ کاروبار آن لائن بھی شروع کر دیا تھا۔ ٹڈیاں سعودیوں کی، جیسا کہ بتایا گیا ہے، کہ پسندیدہ غذا ہونے کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی طرح، قیمتوں کی طرح ان کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سعودی عرب کی مقامی مارکیٹ میں اس وقت زندہ ٹڈیوں کی تھیلی 50 ریال بکتی تھی، لیکن کبھی اس کے کم پڑ جائیں تو پھر یہ 200 سے 750 ریال تک بھی 200 ریال یعنی 200 ریال تک بھی چلی جاتی ہیں۔ تو ٹڈی یہاں نقصان دہ ہے، وہاں بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے، لہذا ٹڈیوں سے گھبرائیے نہیں، بلکہ ان کو پکڑ کر چٹک کر جائیے، کھا جائیے، اور اس کو استعمال میں لائیے، اور ان کو شکار کرنے کا طریقہ بھی اگر آپ کو بتا دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹڈیاں فروخت کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں زندہ ٹڈیاں فروخت ہوتی ہیں، اور جس علاقے میں وہ حملہ کرتی ہیں تاجر وہاں جا کر آدھی رات کے وقت، یہ پکڑنے کا طریقہ کیا کرنا ہے، آدھی رات کے وقت انہیں پکڑتے ہیں، کیونکہ رات کے اس پیر وہ درختوں کے پتوں سے چپک جاتی ہیں اور ان میں اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جبکہ دن کے اوقات میں ٹڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر موسم سرد ہو تو جھینگروں میں ایک قسم کا جمود آ جاتا ہے، اور اس وقت انہیں پکڑ کر تھیلیوں میں بھرنا آسان ہوتا ہے۔ ٹڈیوں کی قیمت کا تعین موسم کے حساب سے ہوتا ہے۔ ٹڈیوں کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مقامی شہریوں کے علاوہ بعض عرب اور دیگر غیر ملکی بھی ٹڈیاں شوق سے کھاتے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیوں کے موسم میں ان کے روزگار کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ انہوں نے میونسپلٹی سے اپیل کی ہے کہ انہیں اس کاروبار کی اجازت دی جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے
تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا، اور ٹڈیوں کو شکار کر کے ان کو بہت مزیدار پکا کر چاولوں کے ساتھ ہمیں بھی پیش کیجئے گا۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اسی طرح کی مزیدار اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔